बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें जो हमने पढ़ा है, जो आयात पढ़ी हैं सूरह अहज़ाब की, उसकी हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। उसके कुछ जो अहम नकात होंगे उनकी हम रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के हवाले से। क्या हो सकता है कि आपके लेक्चर में कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो, तो उस लेक्चर को हम दोबारा से अब रिवाइज कर लेते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट जिसका अगर कोई लेक्चर मिस हो गया है तो वो इस लेक्चर के थ्रू अपना एक चैप्टर जो है वो उसको कवर कर सकता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा सूरह अहज़ाब, उसमें हम देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले सूरह अहज़ाब का तारुफ देखा था, तो हम थोड़ा सा सूरह अहज़ाब का जो इंट्रोडक्शन है वो हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं। सूरह अहज़ाब का जो नाम है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़यात हैं, इस वजह से उसका जो नाम है वो सूरह अहज़ाब रखा गया। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम देखें तो बहुत सारे कबाइल ने मिलकर हमला किया था, जिसकी वजह से इसका नाम अहज़ाब रखा गया था। मदीना पर हमला किया था। फिर अगला इसका जो पॉइंट था वो क्या था कि ये सूरत जो है वो 5 हिजरी में मदीना में नाजिल हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी ग़ज़वात हुए थे वो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद हुए थे। इसलिए ये सूरत भी जो है वो 5 हिजरी में मदीना में नाजिल हुई। तो ये थे इसके कुछ तारुफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें एक मुकम्मल आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया गया था। अब हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में कौन से अहम नकात हैं जिनका जिक्र किया गया है। अगर आप इसकी सबसे पहले आयत देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कफ़ार और मुनाफ़िकीन का कहा ना मानिएगा। यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुफ़ार और मुनाफ़िकीन का कहा ना मानने का हुक्म दिया। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते थे, इस्लाम की इशाअत के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। तो कुफ़ार और मुनाफ़िकीन जो थे, जब उनको ये नज़र आ रहा था कि मदीना आने के बाद इस्लाम जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ज़्यादा फैल रहा है, तो कुफ़ार जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी कि अगर आप अपने इस काम से बाज नहीं आएंगे तो नाउज़ बिल्लाह हम आपको कत्ल कर देंगे। ये सारा वाक़या आपको याद होगा कि कुफ़ार और मुनाफ़िकीन जो है वो किस तरह बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे थे। इसके बाद दूसरी बात ये थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की थी कि आपको हम अपने आधे अम्वाल दे देंगे, यानी कि हमारी जितनी भी मालो दौलत है हम उस सारे मालो दौलत में से आपको आधा माल दे देते हैं, या फिर इसके बाद आपको अपना सरदार बना लेते हैं। ठीक है। या फिर उन्होंने कहा था कि इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और डिमांड है या फिर आप कुछ और चाहते हैं इस काम से रुकने के बदले में तो हम वो कर देते हैं। तो उस बातों के बारे में, इस बातों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि आपने काफिरों और मुनाफ़िकों का कहा नहीं मानना। यानी कि जो भी है वो आपको पेशकश करते हैं या जो भी वो आपको धमकी देते हैं, इसके बारे में आपने उनकी कोई भी नहीं सुननी, बल्कि आपने भरोसा किस पर करना है, वो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर करना है। इसके अलावा इस चैप्टर का जो दूसरा अहम पॉइंट है वो क्या है? ज़िहार। ज़िहार से मना किया। अब ज़िहार है क्या? इसमें क्या होता था कि ज़माना जालियत में बहुत सारे मर्द ऐसे होते थे कि अपनी बीवी पर गुस्सा करते थे या नाराज़ होते थे, या फिर उसे सज़ा देने के लिए उसे कह देते थे कि तुम मेरी माँ जैसी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी रोक दिया, क्योंकि कोई भी बीवी जो है वो माँ जैसी नहीं हो सकती। माँ वही होती है जिसने इंसान को पैदा किया होता है। लेकिन इससे क्या होता था कि उनका इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो होता था वो ख़त्म हो जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? कहा कि अगर दोबारा से आपने अपनी बीवी से रुजू करना है तो उसके लिए आपको कफ़ारा देना पड़ेगा। यानी रुजू करने के लिए, दोबारा से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने के लिए आपको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और इस कफ़ारे का जो हुक्म दिया गया है वो सूरह मुजादला में दिया गया है। यानी कि आपने हुक्म
جو دیا ہے کہ کفارہ جو ادا کرنا ہے وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو اس کا حکم جو ہے وہ سورہ مجادلہ میں دیا گیا ہے، یا تو 60 دن کے روزے لگاتار یعنی کہ چھوڑنے نہیں ہے، یعنی کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی کہ یہ ان دونوں میں سے، یعنی کہ دونوں نہیں ہیں، یا تو 60 دن کے روزے رکھ لیے جائیں اگر کسی کی اتنی کیپیسٹی ہے، یا پھر اگر کوئی اتنا مالدار ہے اور وہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد جو اگلا حکم اس چیپٹر میں دیا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، منہ بولے بیٹے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹے آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ عرب میں ایک چیز کا رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے لے کر پالے جاتے تھے، اور ان کو جو حقوق تھے وہ سارے کے سارے حقیقی بیٹے کے دیے جاتے، جس کی وجہ سے حقیقی بیٹے کے جو حقوق تھے وہ تلف ہو جاتے تھے، ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا، تو اس طرح جو اصل حقدار ہوتے تھے وہ اس حق سے محروم ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی روک دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ اگر اس میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی جان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو اس چیپٹر میں آپ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ 3 تھے۔ اس کے بعد اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں تو آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس سبق میں سورہ احزاب کے جو ہیں وہ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہ احزاب کے اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کیا ہوا وہاں پر، کون کون سے حالات پیش آئے، منافقین کا طرز عمل کیا کیا تھا، کفار کے کن کن قبائل نے مل کر حملہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو یہ سارے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے خاص مدد کی تھی، مومنوں کی خاص مدد جو کہ طوفانی ہوا تھی، اس کے ساتھ فرشتوں کا نزول بھی تھا، لیکن جو خاص اس بار اس غزوے میں جو خاص مدد تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طوفانی ہوا تھی۔ جیسے آپ غزوہ بدر میں اگر دیکھیں تو غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے جو خاص انعام کیا تھا، جو خاص مدد تھی وہ فرشتوں کا نزول تھا، 1000 فرشتوں کا نزول، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو مومنوں کی مدد کی تھی وہ طوفانی ہوا کی ذریعے سے مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں منافقین کا طرز عمل بھی دیکھا گیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کس طرح اس غزوے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی ہے نہیں ہے، عورتیں جو ہیں وہ اکیلی ہیں، تو اس وجہ سے وہ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت بڑے لشکر کو دیکھا تھا کہ وہ مل کر مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے منافقین جو ہے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب ان کے اوپر کوئی باہر سے یا اطراف سے فوجیں حملہ کرتی تو وہ گمان کرتے تھے کہ کاش وہ وہاں پر نہ ہوتے، یعنی کہ وہ مدینہ میں نہ ہوتے، کہیں دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ وہاں پر بیٹھ کے صرف ان لوگوں کی باتیں سنتے۔ اس کے علاوہ اگر اس چیپٹر میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایک گروپ کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے خاص نام دیا ہے، جو کہ ہیں المعوقین، جو رکاوٹ ڈالنے والے، یعنی کہ فرشتوں کے منافقین کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک اور گروپ کا ذکر کیا جو رکاوٹ ڈالنے والے۔ اب وہ رکاوٹ ڈالنے والے کیا کر رہے تھے کہ وہ خود تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈر رہے تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے، وہ واپس جانے کے ساتھ ساتھ وہ اکیلے نہیں واپس جانا چاہتے تھے، وہ مومنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ وہ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے یہاں پر آج بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں اگر دیکھیں تو آپ کے پاس مومنوں کا اگر منافقین کا طرز عمل دکھایا ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنین کا طرز عمل بھی دکھایا ہے کہ اگر منافقین جو تھے وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھے لڑکھڑا گئے تھے، ڈر گئے تھے، لیکن دوسری طرف میں مسلمان تھے، مومن تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر پورے کا پورا یقین رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا چیپٹر ہے، اگلی آیات ہیں آپ کی۔ اس اگلی آیات میں اگر آپ سب سے پہلی آیت دیکھیں تو آپ کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص احکامات دیے ہیں۔ اس سے پیچھے والا چیپٹر ہے۔ پہلی آیت میں ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا
حکم دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم 6 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا 7واں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ شرائط اللہ تعالیٰ نے 2 رکھی، کون کون سی؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صرف وہی کرے گا جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، یا پھر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، یعنی کہ صرف ان دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرنا، بلکہ یہ دونوں کام اس کی زندگی میں شامل ہوں۔ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی منت کا ذکر ہے کہ کچھ مومنین ہیں وہ انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا شہادت کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کا، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ حضرت نضر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو کافر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غصے سمیت واپس بھیج دیا۔ 3 قبائل تھے، بنو اسد، بنو کنانہ اور غطفان۔ ان 3 قبائل کو شدید غصہ تھا مسلمان پر، چونکہ یہ یہودی قبائل تھے، مشرکین کے قبائل بھی تھے ساتھ میں، یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شدید غصے کے ساتھ اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ قبائل جو تھے وہ شدید غصے اور بفرے ہوئے انداز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن جس شدت کے ساتھ یہ آئے تھے اسی شدت کے ساتھ یہ واپس چلے گئے۔ یہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے پھر مومنوں کو اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا ہے اور یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ زمینیں، وہ جگہیں اور وہ مال مسلمانوں کے قبضے میں اللہ رب العزت نے دیے جو مال کبھی مسلمانوں نے دیکھے بھی نہیں تھے اور وہ ان کو حاصل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس سبق میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کچھ احکامات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر کیا، لیکن عام طور پر یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا دستور رہا ہے یہ پورے قرآن پاک میں کہ جب بھی انہوں نے کوئی خاص حکم دینا تھا، کوئی ایسا حکم کہ جس کے عرب جو تھے وہ بہت زیادہ عادی ہوتے تھے، تو اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت کو حکم صادر فرماتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کریں گے تو باقی صحابہ کرام بھی وہ کام کریں گے، وہ اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ آپ تو یہ کرتے نہیں ہیں تو ہم یہ کام کیوں کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ احکامات خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو دیے، لیکن عام طور پر یہ سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ تمام عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ اگر نبی کی بیوی جو ہے کوئی برا عمل کرے گی تو اس کے لیے 2 گنا جو ہے وہ جزا ہے، یعنی کہ 2 گنا اس کے لیے سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نبی کا گھرانہ ہے، وہ ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں سے پوری کی پوری شریعت بننی ہے، جو گڑھ ہے آپ کے دین کا، آپ کے اسلام کا، اور محبوب ترین پیغمبر ہیں وہ اللہ رب العزت کے۔ تو اس لحاظ سے اگر ان کی ازواج کسی بھی طرح کو کوئی برا کام کرتی ہیں تو ان کے لیے 2 گنا سزا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے ان کے لیے فرما دیا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ آپ جس شخص کی بیوی ہو وہ افضل البشر ہے، یعنی کہ وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں وہ اور وہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین نبی ہیں۔
تو اگر تم ان کی ازواج ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم عام عورتوں جیسے کام کرو یا عام عورتوں جیسی ڈیمانڈ کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس چیپٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کچھ کاموں سے روکا اور اس کے بعد کہا کہ کون سے کام آپ کے کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی کہ عورت کا جو اصلی مقام ہے، جو اصلی اس کی رہنے کی جگہ ہے یا پھر جو اس کا اصلی فرض ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ کسی ضرورت، کسی بہت ہی سخت ضرورت کے تحت وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا گھر میں رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو وہی آپ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے یا جو تلاوت کی جاتی ہے یا پھر جو آپ کے خاوند پر نازل کی جاتی ہے اس کی آپ تلاوت کریں اور اس کی حکمت کی باتیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ گھر میں رہیں، گھر کی دیکھ بھال کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نماز پڑھیں۔ اب یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر یا پوری امت مسلمہ یا پھر پوری انسانیت کی خواتین کے لیے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اس چیپٹر میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بناؤ سنگار سے بھی روکا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو نہیں بلکہ عام طور پر تمام جو عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کو روکا گیا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی آیت نمبر 1 to 34 کی دہرائی، اور اس میں جتنے بھی عام نکات تھے اس کا ذکر کیا گیا، اس کا تعارف ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے خاص طور پر یاد رکھنا ہے، اچھی طرح سے لرن کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔